Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. मौसम निकी बात कर रही हूँ। इसकी संजीदगी पर वह कुछ झिझक कर गोया हुई थी। जी फरमाइए, कैसे ज़हमत की है आपने याद करने की। गालबन आपके पास तो वक्त ही नहीं है किसी के इंतज़ार के लिए भी। मौसम की निकी से आप जनाब इस वक्त शुरू होती थी जब वो बेहद गुस्से में होता। असल में मौसम में तुम्हारी और शहरबानों की आमद तो बिल्कुल ही भूल गई थी। निकी अब सफाई पेश करने लगी थी, हालांकि इसने ये सब दानिस्ता तौर पर किया था। किसी दिन मुझे भी भूल जाना। मौसम चिढ़ गया था। अब तुम लड़ाई वाली बात कर रहे हो, निकी ने मसनूई हफ्की से कहा था। और तुमने जो मुझसे लड़ाई का ठेका ले रखा है, इसे क्या कहोगी। मौसम तर्श हुआ था। दो चाहने वालों में ज़्यादा लड़ाइयाँ शदीद मोहब्बत की अलामत होती है। सैयद मौज़म अली शाह, शायद आप इस रूखी फीकी जॉब में गुम होकर लतीफ़ जज्बात से भी आरी हो चुके हैं। निकी का लहजा जज्बाती होने के साथ साथ कुछ कुछ शरारती भी था। बहुत खूब, तुम मुझसे शदीद मोहब्बत की दावेदार हो। इतनी अच्छी और रोमांटिक बात तुम्हारे मुँह से सुनकर मुझे हैरत हो रही है। निकी के मुँह से पहली बार इज़हार मोहब्बत सुनकर मौसम का गुस्सा कहीं पस मंज़र में चला गया। इसके लहजे में एक नरमी सी उतर आई थी। ओह थैंक गॉड, तुम्हारा गुस्सा तो ख़त्म हुआ। मौसम, मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, फिर बात करूँगी, ओके। निकी ने इत्मीनान से कहा और मोबाइल ऑफ़ कर दिया। और दूसरी तरफ मौसम को इस अधूरी गुफ्तगू से तिश्नगी के एहसास ने घेर लिया था। वो अपनी शिद्दतों को भी देख रहा था और निकी की चाहत भी देख रहा था। कहाँ कमी थी, इसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर शहरबानों को यूनिवर्सिटी में एडजस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। अपने डिपार्टमेंट में इसकी दो तीन लड़कियों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिन्होंने इसकी हर तरह से हेल्प की थी। और इसके अलावा निकी ने इस पर यह एहसान किया था कि अपनी दोस्तों से शहरबानों को कज़न की हैसियत से मिलवाया था। मौसम भी एक दो बार इन्हें हॉस्टल मिलने आया था। आजकल निकी और मौसम के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे थे और शहरबानों इनके बीच नहीं आना चाहती थी। ये इसकी दिली ख्वाहिश थी। इस महीने के आखिर में इसका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला था और आजकल सभी स्टूडेंट पढ़ाई की तरफ संजीदगी से राग़िब थे। शहरबानों को एक किताब खरीदनी थी और नगीना को आज बाज़ार जाना था। वार्डन से इसने इजाज़त ली थी और फिर वार्डन भी इसका और शहरबानों का बैकग्राउंड अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए इनके लिए खसूसी रियायत थी। शाम को वो दोनों शहर के मशहूर शॉपिंग सेंटर में मौजूद थी। निकी को अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, हालांकि इसके पास कपड़ों का ढेर था, इसलिए पहले वो कपड़ों के जदीद बुटीक की तरफ आ गई। 1 घंटे की ख्वारी के बाद इसे अपने लिए 2 सूट पसंद आए थे। तुम भी अपने लिए कोई सूट पसंद कर लो। अपने सूट पैक कराने का ऑर्डर देकर वह शहरबानों से मुखातिब हुई थी। फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं। शहरबानों का अंदाज़ सादा था। वो इसकी शाहर्ची देख रही थी। कॉटन के 2 सूट इसने 3000 के खरीदे थे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, निकी से जवाब देते सेल्समैन की तरफ मतवज्जा हो गई। शॉपिंग सेंटर से निकलकर वो दोनों पैदल कुछ फासला तय करके किताब मरकज़ की तरफ आ गई और जल्द ही वह अपनी मतलूबा किताब लेकर शॉप से बाहर निकल आई थी। वापसी के लिए वह दोनों सड़क के एक जानिब खड़ी किसी खाली टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि इनके करीब ही सिल्वर ग्रे मर्सिडीज़ के टायर चिरचिराए थे। आने वाला मौज़म अली शाह था। इन दोनों ने ही बैक वक्त देखकर इत्मीनान का सांस लिया था। ये तुम लोग कहाँ घूम रही हो, आओ बैठो। मौज़म ने खिड़की से झुककर इन दोनों से कहते हुए गाड़ी के दरवाजे को लॉक खोल दिए थे। थैंक गॉड तुम मिल गए, वरना ना जाने कितनी देर लगती हमें हॉस्टल पहुंचने में। नगीना सुख का सांस लेते हुए फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई और शहरबानों भी पिछली सीट पर बैठ गई। मौसम को इतने दिन बाद देखने पर दिल अजीब अंदाज में धड़का था, लेकिन इसने फ़ौरन ही इसे डांट दिया। शॉपिंग करने आई थी। इसने कार स्टार्ट करके निकी को मुखातिब किया। इन दोनों के हाथों में वो शॉपिंग बैग्स देख चुका था। निकी ने हंकारा भरा था। तुम दोनों को अकेले नहीं निकलना चाहिए। नया शहर है, रास्तों की जान पहचान भी नहीं है।
کبھی شاپنگ کا ارادہ ہو تو مجھے فون کر دیا کرو، اکیلے مت نکلا کرو۔ ڈرائیونگ کرتے موزم کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ویسے موزم، تم اتنے پڑھے لکھے، ہائی کوالیفائڈ ہو، لیکن تمہاری سوچ کبھی کبھی مجھے بہت بیکورڈ لگتی ہے۔ بھائی ہم یہاں اکیلے پڑھنے آ سکتے ہیں، اکیلے ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں، تو کیا اکیلے بازار نہیں آ سکتے؟ میں تو اپنی دوستوں کے ساتھ کئی بار شاپنگ کے لیے آ چکی ہوں، بلکہ اکیلی بھی آئی ہوں۔ ہاں شہر بانو بیچاری نے آج پہلی بار بازار کا رخ کیا ہے، وہ بھی اسے کوئی کتاب خریدنی تھی۔ نگی نے بڑی صاف گوئی سے کہا، وہ اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتی تھی۔ تم مجھ پر بیکورڈ ہونے کا الزام نہیں لگا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو تم دونوں یہاں یونیورسٹی تک نہیں پہنچتی۔ اس نے ایک نظر جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس اپنی محبت کو بھی دیکھا اور مرر سے چادر میں لپٹی شہر بانو کو بھی دیکھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خواہش اٹھی تھی کہ نگی بھی خود کو شہر بانو کی طرح ڈھانپ لے، کیونکہ اپنی عورت غیر مردوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کی محبت تھی، اور بعض اوقات محبت میں بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ خیر شادی کے بعد ٹھیک کر لوں گا، دل کو تسلی دیتے ہوئے موزم نے ڈرائیونگ کے سمت دھیان دیا۔ اور یہ تم کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہو؟ وہ مرر سے شہر بانو کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بھائی شہر بانو، اس وقت سے تمہارے شاہ جی کی جی حضوری نہیں ہو رہی۔ موزم کو چھیڑتے ہوئے نگی نے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ تم فکر نہ کرو، یہ حق تمہارا ہے، اور تمہیں میں اپنی جی حضوری پر لے آؤں گا۔ نگی سے شرارت بھری سرگوشی کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر شہر بانو کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا شہر بانو؟ وہ مرر سے اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں شاہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہر بانو دھیرے سے بولی تھی۔ اچھا اب تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ نگی نے موزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا ہوں، موزم نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے کنجوس ہو تم موزم، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر نہیں کروا سکتے ہو؟ اسی بہانے آج ہاسٹل کے بدمزہ کھانے سے جان چھوٹ جاتی۔ نگی ایک استحقاق سے بولی تھی۔ نگی ڈنر کے چکر میں ہمیں ہاسٹل پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ شہر بانو نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظریں دوڑائیں۔ وہ لوگ 5 بجے نکلی تھیں اور اب 7:30 ہو رہے تھے۔ شہر بانو، تم میرے اور موزم کے بیچ میں مت بولو، نگی نے اپنی اہمیت دکھاتے یک لخت اسے جھڑک دیا۔ شہر بانو کو اس کا انداز برا محسوس ہوا تھا۔ مارے حفت کے اس نے خاموشی سے اپنا رخ کھڑکی کی سمت موڑ لیا۔ نگی یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ موزم یہ تو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کو نہیں دیکھتی ہے، لیکن شہر بانو کے ساتھ بھی اس طرح کرے گی یہ شاید اس نے پہلی بار نوٹ کیا تھا۔ میں نے اسے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم اس طرح خفا ہو رہے ہو؟ نگی برا مان گئی تھی۔ اچھا تم ڈنر کا کہہ رہی تھی؟ موزم نے اس کے تیور دیکھتے فوراً بات بدل دی تھی۔ ساتھ میں مرر سے ایک نظر شہر بانو پر ڈالی تھی جو ہنہوس کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ نگی نے ہنکار بھرتے جیسے اس پر احسان کیا تھا۔ دیکھو، میں تم لوگوں کو ڈنر ضرور کرواتا، لیکن آج مجھے بھی 9 بجے تک ایک آفیشیل ڈنر پر جانا ہے، لیکن پھر بھی میں تم لوگوں کا ڈنر پارسل کروا دیتا ہوں۔ ہاسٹل جا کر کھانا، اوکے؟ اس نے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر اس کا خوبصورت ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے دبایا تھا۔ یہ بھی اس کا ایک منانے کا انداز تھا۔ ان کا پہلا سیمسٹر جس تیزی سے آیا تھا، اسی تیزی سے ختم بھی ہو گیا۔ اب انہیں کچھ دنوں کی چھٹیاں ملی تھیں اور زیب النساء نے انہیں تاکید سے گھر بلایا تھا۔ نواب شاہ سے ڈرائیور انہیں لینے آ رہا تھا، لیکن موزم کا بھی اس ویکنڈ پر گھر جانے کا پروگرام تھا، اس لیے ڈرائیور کو منع کر دیا۔ وہ دونوں آپ موزم کے ساتھ جا رہی تھیں۔ صبح 10 بجے تک موزم کو انہیں ہاسٹل سے پک کرنا تھا اور شام میں وہ دونوں اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھیں۔ مان ہاسٹل کی ملازمہ زاہدہ نے ان کے کمرے میں داخل ہو کر کسی مہمان خاتون کی آمد کی بابت بتایا، جو کہ نگی کو ملنے آئی تھیں۔ اپنے کام میں مصروف شہر بانو نے بھی یہ پیغام سنا تھا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، جبکہ نگی زاہدہ کے پیچھے شش و پنج میں مبتلا اپنے روم سے باہر نکل کر ہاسٹل کے ویٹنگ روم میں آ گئی تھی۔ سامنے صوفے پر ایک اسمارٹ سی خاتون اپنے دلکش حد و حال سمیت بیش قیمتی فیروزی ساڑی زیب تن کیے بیٹھی تھی۔ چہرے پر لائٹ سا میک اپ تھا
اور زیورات کا دل کھول کر استعمال کیا گیا تھا۔ وہ اس عمر میں بے حد پرکشش دکھائی دے رہی تھی، تو جوانی میں تو نہ جانے کتنی حسین ہوں گی۔ نگی دروازے میں کھڑی ان کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ خاتون صوفے سے اٹھیں اور بڑی تیزی سے نگی کی سمت بڑھی تھیں۔ تم نگینہ ہو نا، سید اکبر علی شاہ کی بیٹی؟ خاتون اس کے نزدیک پہنچ کر بڑے پرشوق انداز میں اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ نگی نے انتہائی حیرت سے اس خاتون کی سمت دیکھا۔ یہ عورت کون ہے جو مجھے میرا نام اور ولدیت سمیت جانتی ہے؟ بیٹا، تم نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے اس کی خاموشی اور حیرت کو دیکھتے ہوئے بڑی شفقت سے استفسار کیا تھا۔ جی، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نگی کچھ نروس ہوئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، شہلا احمد۔ انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے ماں باپ کا انتقال تو میرے بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ نگی کے لہجے میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ میں تمہارے رویے سے جان چکی ہوں۔ باپ تمہارا حیات نہیں ہے، لیکن تمہاری ماں تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہے، اور پھر میرے دشمنوں نے تم سے حقیقت چھپائی ہے۔ 2 سال کا بچہ اگر ماں سے بچھڑ جائے تو اسے کہاں ماں کی یاد رہتی ہے؟ اور جنہوں نے تمہاری ماں کو مار دیا ہے، انہوں نے تمہیں کبھی میری کوئی تصویر بھی نہیں دکھائی ہوگی۔ شہلا نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے بڑے یقین سے کہا تھا۔ نگی اس حیرت انگیز حقیقت پر حیران کھڑی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ فی الحال تو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ نگی نے آج تک اپنی ماں کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے دانستہ طور پر دکھائی نہیں گئی تھی، اور نہ کبھی اس نے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ اس کے بابا سید اکبر علی شاہ کی بے شمار تصویریں موجود تھیں۔ آؤ ادھر بیٹھو، میں تمہیں سارے حالات بتاتی ہوں۔ شہلا بیگم اسے صوفے پر لے کر بیٹھ گئی تھی، اور دل ہی دل میں بے حد خوش تھی کہ مکرم علی شاہ اور زیب النساء نے حقیقت نگی سے چھپا کر ایک طرح سے بہت اچھا کیا تھا۔ اب سارا گیم ان کے حق میں جائے گا۔ اتنا تو انہیں یقین تھا، ورنہ اگر نگی حقیقت جانتی تو پھر انہیں تھوڑی بہت تگ و دور کرنا پڑتی، لیکن بیٹی کو وہ راستے پر لے ہی آتی۔ یہ لو بیٹا، یہ البم دیکھو، تمہیں خود ہی حقیقت کا معلوم ہو جائے گا۔ شہلا بیگم نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک چھوٹا سا براؤن البم نکال کر ہاتھ میں تھمایا۔ نگی نے ایک الجھی نظر شہلا بیگم پر ڈالی، پھر البم کھول لیا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی نگی کی آنکھوں کے سامنے گویا زمین آسمان گھوم گیا۔ وہ عورت جو خود کو اس کی ماں ثابت کر رہی تھی، وہ پہلی تصویر میں ہی سید اکبر علی کے ساتھ دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہروں پر خوشی کی چمک بڑی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ نگی نے لرزتے ہاتھوں سے تصویریں پلٹی تو دوسری تصویر بھی اس کے ماں باپ کی تھی۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک تصویریں دیکھنے لگی۔ آگے کی تصویروں میں زیب النساء، مکرم علی شاہ، موزم اور اس کے علاوہ شہربانوں کے بچپن کی تصویریں اور خود اس کے بچپن کی تصویریں بھی موجود تھیں۔ اب تو کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ نگی کے قریب بیٹھی عورت اس کی سگی ماں تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کے اپنوں نے اس سے جھوٹ کیوں بولا؟ اسے ساری عمر ماں کی ممتا سے کیوں محروم رکھا تھا؟ اس کے ذہن میں یک لخت بے شمار سوال اٹھ رہے تھے۔ وہ شہلا بیگم کی جانب یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی اور آنسوؤں سے رخسار بھیگتے چلے گئے۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ممی، اس کے لب لرز کر رہ گئے تھے۔ میری بچی، شہلا بیگم نے بڑی بے تابی سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ زیب النساء نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن جو محبت اسے آج ماں کے لمس میں محسوس ہوئی تھی، وہ احساس اسے زیب النساء کی محبتوں میں کبھی محسوس نہیں ہوا، یا شاید چند لمحوں میں سوچ بدل گئی تھی۔